बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बी फॉर यू का इस वक्त स्टेटस क्या है? और यानी पहले नैब और एफआईए की हम देख रहे हैं कि इंक्वायरीज चल रही थी और उसके बाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था और उनके वकील साहब हाई कोर्ट ले गए थे। बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी जब हाई कोर्ट में गए, लेकिन अब वो बाहर आकर उनका प्रोपेगेंडा बाकायदा तौर पर वो भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उन्होंने जब बाहर बात की मीडिया पे तो उस पर हम बात कर सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे थे कि इस पर मामले को हाई कोर्ट के अंदर ही बात हो तो उस पर फैसला आना चाहिए जो कुछ भी है। लेकिन जब वकील साहब अगर बाहर आकर भी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और ज़ाहिर फिर उसका जवाब तो बनता है और वो कोर्ट के अंदर बात नहीं हो रही। लेकिन एनी हाउ बहुत सी चीज़ें हैं। अब कहा जाता है कि जब गीदड़ जो है ना वो उसने पकड़ना होता है तो वो शहर का रुख करता है। तो अब सैफुर रहमान नियाज़ी साहब ने शहर का रुख कर लिया है। उन्होंने अपने वकील साहब से जो बात की और वकील साहब ने सब कुछ सच उगल दिया और उस सच उगलने से वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? नंबर 1, वो इनकी अज़दवाजी मामलात तक बात पहुंच चुकी है। अब यानी अपनी बेडरूम तक बात उन्होंने खुद वकील तक पहुंचाई और वकील साहब ने आप बाहर कर दिया कि इनकी 2 बेगमात, एक मलेशिया में थी और एक इधर थी, उनकी लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद नैब तक मामला पहुंच गया। अब क्या लड़ाई है या अपने बचने के लिए बंदा इस तरीके से कहता है। और फिर वो कह रहे हैं कि 30 साल तो मुल्क से बाहर रहे हैं ये, और इस वतन की मोहब्बत में उन्होंने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया और इस वतन की मोहब्बत में आवाम को लूटने के लिए उन्होंने यहाँ पर आ गए। और वो कह रहे हैं कि बाहर का पैसा। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो देखना ये होगा कि नैब के पास ये और एफआईए के पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं कि जनाब ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि मुल्क से इधर आके कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका टैक्स कहाँ है, उसकी मनी ट्रेल किधर है कि जनाब कितना पैसा ये बाहर से लेके आए हैं और उन्होंने लगाया। और फिजिकल प्रोजेक्ट्स जो 2 साल 3 साल के बाद, अभी ये 4 साल तो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमें हो गए हैं लोगों से पैसे लेकर सूद देते हुए, यानी नेटवर्किंग मार्क कहते हैं इसको। एससीसीपी ने, बाकी इदारों ने इनको पहले ही जो है वो बेनकाब कर दिया है। इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी करके अब ये मौसूफ़ कह रहे हैं कि हमारी एग्रो जनाब केमिकल कंपनी हो रही है, हम एयरलाइन लेके आ रहे हैं, हम ट्रेनें चला रहे हैं अपनी, यानी इस कदर, और आवाम को अभी तक बेवकूफ़ बनाते रहे 3 सालों से। हाँ, अगर इन्होंने पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता, पहले से ही इनकी कोई बहुत बड़ी कंपनी चल रही होती, तो फिर एक और सूरत हाल है कि जनाब इन्होंने आवाम से कुछ शेयर बेचे हैं, आपको लीगली लाइसेंस भी उनके पास होता तो समझ आती है। और वकील साहब यानी वो इतना बाहर आके पिच से खेल रहे हैं कि उन्होंने मज़ीद इनको बुरा फंसा दिया। अब कैसे फंसा दिया? एक तो वो उन्होंने कहा, जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी भी बहुत से ऐसी गुफ्तगू करती है, ये सब कह रहे हैं कि वो बहुत मशहूर मारूफ बिजनेसमैन है। कहाँ पर? अरसद 10-30 साल से वो मुल्क से जो है वो बाहर रहे, मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने अपनी बीवी को छोड़कर वो वतन वापस आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके वकील साहब कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं मलेशियन वाइफ जो कि महातीर मोहम्मद की बहन है, एक और बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ जो बोल गए हैं। अब इसको जस्टिफाई कौन करेगा? आए ना ज़रा आप बताएं ना कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया है। और फिर वो कहते हैं वो सिटी बैंक की हेड भी हैं। ये सारी की सारी सिटी बैंक की हेड, यानी बहुत पैसा था, एक बहुत बड़ा ख़ानदान, उसके बहन के साथ इनकी शादी थी, लेकिन उन्होंने मुल्क की मोहब्बत के लिए आवाम से, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से लूटना था, तो इसलिए वो वापस आ गए और इनको नाराज़ करके वो आ गए हैं और अपना सरमाया लेकर आए हैं। अब वो सरमाया जो ये वकील साहब कह रहे हैं, ये ज़रा एक और चीज़ उन्होंने एक्सपोज कर दिया है इनको कि वो सरमाया बताएं कहाँ था, मनी ट्रेल किधर है। और आपको आए हुए तो 2-3 साल हुए हैं, वो पैसा कितना है, वहाँ को टैक्स कितना पे किया गया, ये सारी चीज़ें नैब को हवाले कर दें, एफआईए के हवाले कर दें। अब नैब भी ज़रा कोर्ट में जाएगा तो वो उसके पास बहुत चीज़ें मौजूद हैं। फिर नैब का नोटिस आता है, तो अब वकील साहब कह रहे हैं कि नैब का नोटिस आया और नैब का तो हक ही नहीं बनता। नैब की ये मतलब नैब के हवाले से वो बात करें तो ये फ़ैसला ख़ुद सुना रहे हैं। आप बाहर आके मीडिया पे फ़ैसला सुना दिया कि ऐसी बात ही नहीं है और नैब को नोटिस ही नहीं भेजना चाहिए था। यानी एक इदारे को वो चैलेंज पहले ही आगे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुनाफे के नाम पे पैसा आवाम से, यानी नैब, वो ये बता रहे हैं कि नैब का ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो आवाम से पैसा ले रहे हैं और उनके मुनाफे के नाम पर मतलब जो भी चीज़ चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वकील साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उनको इल्म ही नहीं है कि एक शख्स खुद खड़ा होकर कहता है कि मैं बार बार कहता है कि मैं 4.5 लाख लोगों से, लोग मेरे इन्वेस्टर हैं, मेरे नेटवर्कर हैं, मेरे पैसे दिए हुए हैं, और वकील साहब कह रहे हैं कि वो तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और उन्होंने कहा जी नैब की जुरिसडिक्शन ही नहीं बन रही। अब खुदा का खौफ, एक पैसे की लालच में आप शख्स कहाँ तक चले जाता है, कोई समझ नहीं आती इसमें। अब बिज़नेस वकील साहब खुद बता रहे हैं, वकील साहब का मतलब है अंदर अदालत में बात करना, लेकिन बाहर आके वो लोगों को बता रहे हैं, लोगों को कायल कर रहे हैं
جن لوگوں سے فراڈ ہو گیا، 4.5 لاکھ لوگوں سے فراڈ ہوا وہ بتا رہے ہیں کہ ایگرو کیمیکل کمپنی بھی ان کی ہے، اور یہ ان کو نہیں پتا کہاں پہ ہے، کب سے ان کی سیل شروع ہوئی ہے، یا ابھی اس کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، بڑے عرصے سے وہ ایگرو کیمیکل ہے۔ ذرا یہ جو اسٹیٹس چیک کریں، ایگرو کیمیکل بنا کون کون سی کیمیکل رہی ہے، کتنی سیل ہے، کہاں پہ سیل ہے اس کی، پورے پاکستان میں۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ذرا چیک کر لیں کہاں مارکیٹ میں ان کی پروڈکٹ ہے۔ ابھی وہ اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم نے 40 کنال جگہ لے لی ہے، اور وہاں پہ کسی کی زمینیں دکھا کے وہ دکھا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ایگرو کیمیکل چل رہی ہے۔ جب چل ہی نہیں رہی، اگر خدا نخواستہ بن رہی ہے، عوام سے اتنا پیسہ اربوں روپے لیا، اگر آپ 40-50 کنال جگہ لے کے شو بھی کر رہے ہیں، تو بتایا جائے کہ وہ ابھی تو وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، پیسہ کہاں سے اتنا آ رہا ہے جو آپ لوگوں کو سود دے رہے ہیں؟ تو سوال بہت ہی سمپل ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نائب کا اختیار ہی نہیں بنتا۔ یہ کیونکہ میں آپ کو سناؤں گا، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، جو چیز بات ہوتی ہے ہم وہ بات کرتے ہیں پراپر آپ کے سامنے، ان کی آواز میں ہم بتاتے ہیں، اور پھر جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ملائشین وائف اور زرینہ جو پاکستانی وائف ہے، ان کی آپس کی لڑائی ہے، ازدواجی مسئلہ ہے، اور انہوں نے نیب میں شکایت کر دی، اور نیب جناب آ گیا ہے، فوراً کود پڑا ہے، نیب کا جورسڈکشن نہیں بن رہا۔ پھر سیف الرحمان نیازی صاحب ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ وہ نیٹ ورکنگ انڈسٹری سے وابستہ ہے، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں سناؤں گا نا آپ کو، 7 کروڑ 5 کروڑ لوگوں کو میں ہر ماہ میں دے رہا ہوں، پرافٹ دے رہا ہوں، ان لوگوں کا جو 7 کروڑ کا مطلب یہ ہے جو کہ 7 کروڑ 1 ارب جس کی انویسٹمنٹ ہوگی اس کو 7 کروڑ منتھلی دیں گے، جس کی 1 ارب کے قریب ہوگی اس کو 5 کروڑ یہ منتھلی دیں گے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی نیب پوچھ رہا ہے ان سے، ایف آئی اے بھی پوچھے گا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، حلف اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اینی ہو، سب سے پہلے ذرا اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ آپ نہ کہیں کہ جناب ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ ذرا پہلے سنیے ان کے جو وکیل صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیف الرحمان خان نیازی صاحب جو ہیں ملک کے بڑے مشہور و معروف بزنس مین ہیں، تو نیب نے ان کو نوٹس کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں وکیل صاحب جو آج پیش ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ کیس لے کے گئے ہیں، وہ ان کا 30 سال پرانا ریکارڈ بھی یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ ہیں، آپ کا کام کورٹ کے اندر ہے، کورٹ کے اندر سفید اور وائٹ بلیک جو مرضی کر لیں آپ، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ بات آ کے میڈیا میں عوام کو قائل کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو ملنا ضروری ہے۔ دیکھیں، سیف الرحمان خان نیازی صاحب جو ہیں ملک کے بڑے مشہور و معروف بزنس مین ہیں، تو نیب نے ان کو نوٹس کیا تھا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ 30 سال اس ملک سے باہر رہے ہیں، اور 30 سال بعد وہ تقریباً جو ہے اپنی ملائشین وائف جو کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی بہن ہے اور ان کی بیوی ہیں، اور سٹی اب ان کو یہ انفارمیشن کس نے دی ہے؟ سیف الرحمان نیازی صاحب ذرا چھپ کے آپ اس طریقے سے اپنے خلاف، اب آپ جس چیز کو اپنے فیور میں استعمال کرنے چاہ رہے تھے چیزیں، وہ ساری کی ساری جناب اداروں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنانا اب آپ مزید نہیں بنا سکیں گے۔ ملیشیا میں بہت سے پاکستانی ہیں، ملیشیا میں مہاتیر محمد کی اگر یہ بہن نہیں ہے، آپ کی وائف جو تھی، تو پھر آپ کس منہ سے آپ عوام سے یہ بات کریں گے؟ اور آپ اس طریقے سے وکیل صاحب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے فیس دی ہوگی، لیکن وکیل صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں 30 سالوں سے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں ملک سے باہر ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر، ٹھیک ہے آپ نے فیس لی ہے، عدالت میں آپ جو مرضی بات کریں، باہر آ کر لوگوں کو قائل کرنے کا مطلب ہے وکیل صاحب جو 4.5 لاکھ بندے کے ساتھ اگر فراڈ ہوگا کل، تو پھر آپ بھی ملوث ہوں گے۔ آپ کہیں نہ کہ میں جانتا ہوں اور میں رسپانسیبل ہوں، پھر تو مزے کی بات آتی ہے، لیکن اگر آپ عوام کو صرف قائل کرنے کی حد تک کریں گے تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ پھر تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور آپ آگے کیا بات کریں ذرا سنیں۔ نے ان کو نوٹس کیا تھا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ 30 سال اس ملک سے باہر رہے ہیں، اور 30 سال بعد وہ تقریباً جو ہے اپنی ملائشین وائف جو کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی بہن ہے اور ان کی بیوی ہیں اور سٹی بینک کی ہیڈ ہیں، ان کو چھوڑ کر، ان کو ناراض کر کے یہاں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں اور اپنا سرمایہ پاکستان لے کر آئے ہیں، اور اس وقت وہ قانون کے مطابق جو ہے جو کاروبار کر ان کو پتہ ہے کہ قانون کے مطابق ہوا ہے، سرمایہ کتنا لایا گیا ہے۔ اب وکیل صاحب کا نمبر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کال کریں، ان کا جو نمبر ہمیں ملا ہے وہ کام نہیں کر رہا، میں ورنہ چاہتا تھا کہ ان سے بات کریں کہ ان کو پتہ ہے کہ سرمایہ کتنا لایا ہے۔ جب آپ کو سارا کچھ بتا دیا اس نے کہ بیگم کو کیوں چھوڑا ہے، وہ بیگم اس کی بہن ہے نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا، تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا سرمایہ کتنا لے کے آئے ہیں یہ ادھر ملک سے، اور آپ اس قدر عوام کو قائل کر رہے ہیں، یا اس قدر ان کی ایما پر آپ میڈیا پہ بھی آ کے بات کر رہے ہیں۔ کورٹ میں تو سمجھ آتی ہے، یہاں پر کسی بھی چیز کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا کام ہے،
لیکن باہر آ کے کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ یا تو بہت کروڑوں روپے ان سے لے لیں، پھر تو آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ اگر آپ کو ایک فی کے چکر میں ہی انہوں نے آپ اس قدر آپ کو لگا دیا کہ آپ کو غلط انفارمیشن دے کر کریں گے، کل مطلب آپ کو لوگ کیس نہیں دیں گے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا یار اس قدر جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور مطلب جو غلط بندہ بات کر رہا ہے وہی بات بار بار کرے تو وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سچ جھوٹ تھوڑا عرصے میں کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں سیف اب الرحمان کیا جو کریں؟ ہے جو کاروبار کر رہے ہیں، تو ہم نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے نوٹس کو اسی لیے چیلنج کیا ہے کہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہی تو ایشو ہے کہ پہلے لاسانی والا فراڈ کر کے چلا گیا، اس سے پہلے کئی کمپنیز فراڈ کر کے چلے گئی، اب 2-4 اور کمپنیاں کر رہی ہیں۔ جب عام پبلک کا اربوں روپیہ، آپ مجھے بتائیں، ایک آپ وکیل بھی کر لیں گے، جج تک بھی پہنچ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فراڈ تو عوام سے ہوگا، اور جب نیب اپنا کام کرنا شروع کرے گی یا ایف آئی اے کرنا شروع کرے گی اور اس کو روکا جائے گا، اس سے بڑی عدالت میں سے جا کر روکا جائے گا، تو پھر عوام کے ساتھ فراڈ یقینی ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس لیے اداروں سے لوگوں کی جو ہے وہ دیکھیں سیف الرحمان خان نیازی صاحب جو ہیں ملک کے بڑے مشہور اور معروف، وہ قوانین کے مطابق چل رہی ہیں، کہیں پر بھی انہوں نے عوام سے جو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا نہ تو کوئی فراڈ کیا ہے، نہ ہی دھوکہ کیا ہے، اور انہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس لیول کے وہ بزنس مین ہیں وہ ماشاءاللہ اسٹیبل ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حق میں ہوئے گا۔ یہ جو جھگڑا ہے یہ ملائیشین وائف اور ان کی پاکستانی وائف مسمات زرینہ جو کراچی میں رہتی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ کمپلینٹس ان کی ازدواجی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ نیب کے اب سیف الرحمان صاحب سب بتائیں ازدواجی مسائل ان کے کیا چل رہے ہیں ذرا، اب اپنے وکیل صاحب کو بتا دیا، اب 4-4.5 لاکھ لوگوں کا مستقبل کا معاملہ ہے نا، تو آپ ازدواجی مسائل ان کو بھی بتا دیں، کیا مسئلے چل رہے ہیں آپ کے، کہ آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں وکیل صاحب کے تھرو کہ جناب یہ معاملہ تک پہنچی ہیں، ادروائز جو ہے عوام کی طرف سے ان کے خلاف کوئی بھی ایک کمپلینٹ بھی ابھی تک نیب کو نہیں ملی ہے۔ اب یہ دیکھیں دوسرا یہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیں آپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ بزنسز اس وقت ان کے چل رہے ہیں، ان کی ایک ایگرو کیمیکل کمپنی ہے، موٹر سائیکل کا بہت بڑا پلانٹ لگایا انہوں نے، اور مختلف چیزیں جو ہیں ان کے 7-8 بزنسز ہیں اس وقت جو بڑے احسن انداز میں چل رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ نیب کا کوئی دائرہ اختیار اس میں۔ وکیل صاحب اپنی چیزوں کو چھوڑ کے قانونی چیزیں بتانے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے 7-8 بزنس چل رہے ہیں، ان کو نام نہیں یاد، 2 چیزیں کا نام ہے، ان کا ایک بہت بڑا جناب شو روم ہے موٹر سائیکلوں کا، ان کا جناب ایک بہت بڑی ایگرو کیمیکل فیکٹری ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے ان کو۔ انہوں نے یہ بات بیسیکلی نیب کے باہر آ کر انہوں نے کی ہے۔ اب یہ بات اب نیب ہی بتا سکتا ہے، ایف آئی اے بھی دیکھ سکتا ہے، اگر ایف آئی اے اور نیب قانون یا کورٹ میں جواب دینے کے بجائے وہ بھی باہر آ کے شروع ہو جائیں گے تو پھر ادارے جو ہے وہ کیسے انصاف دے پائیں گے؟ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں کہ جناب وہ خود کیا موصوف کہتے ہیں، تاکہ آپ ذرا وہ بھی سن لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ مطلب جو بات کر رہے ہیں نا تو وہ کیا بات کر رہے ہیں اور خود کیا بات کر رہے ہیں، اور باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، یعنی موصوف سیف الرحمان آن لائن کرنسی ٹریڈنگ کے لیے وقف ایک لیڈنگ سروس۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح پیسوں کو استعمال 5 کروڑ سے 7 کروڑ دیتا ہوں کچھ لوگوں کو، 5 سے 7 کروڑ روپے دیتا ہوں۔ یہ آپ سنیے گا، میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں وہاں پہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ خواب پورا ہوگا وہ صبح کاروبار ہو، کیونکہ جاب اسی طرح جو نیٹ ورکنگ انڈسٹری ہے کر رہے ہوں کام سے انہوں نے نابینا کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے بھی دوست ہیں جو اس سسٹم سے 7 کروڑ 5 کروڑ مہینے کا اٹھا رہے ہیں۔ کہنا آسان ہے، میں دیتا ہوں اپنے 1000 روپے کما سکتے ہیں، اور ملک صاحب نے جس طرح اپنا بتایا، میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے بھی دوست ہیں جو اس سسٹم سے 7 کروڑ 5 کروڑ مہینے کا اٹھا رہے ہیں۔ کہنا آسان ہے، میں دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، مجھے پتہ ہے، یعنی 5 سے 7 کروڑ وہ ہر مہینے ریگولر اٹھاتے ہیں، اور جس شخص کی انکم 5 کروڑ ہو، یہ آپ خود سوچ لیں، ظاہر ہے جس شخص کی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی 5 کروڑ یا 7 کروڑ ہو،
تو جو ان کا سسٹم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ ذرا اپنے سسٹم کے تھرو اسٹڈی کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص نے اگر 1 ارب لگایا ہے، جو ان کے مطابق جنہوں نے سود رکھا ہوا ہے کہ 7% سے شروع کرتے ہیں اور 20% تک لے جاتے ہیں، آلدو 20% کبھی کسی کو نہیں ملا، 7 سے اوپر کہیں ہو سکتا گیا ہو یا نیچے ہی اب تو نیچے آنا شروع ہو جائے گا آپ، کیونکہ ان کو پتہ ہے، اور آپ مجبوری میں دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ ہمارے خلاف نیب یا FIA میں نہ جائیں، اور یہ 1-2 ماہ کے بعد، بلکہ نہیں ابھی آپ کچھ دن بعد دیکھیے گا کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ اینی ہو، عوام سے پیسہ لیا گیا، اس کو عیاشی پہ لگایا گیا، ولیمے بھی ہوتے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتی ہیں، شرٹس خریدی جاتی ہیں کرکٹ کی، ٹیمیں خریدی جاتی ہیں، انکم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اور عوام کا پیسہ آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ کیا عوام سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، آپ کا پیسہ ہم نے لیا ہے کہاں پہ لگائیں؟ اور عوام کو بھی آسانی ہے اور آپ کو بھی آسانی ہے، لیکن کیونکہ اب آپ نے خود ہی اپنے ہی وکیل کے تھرو آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جناب آپ نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کا ازدواجی مسئلہ ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے سارے جھوٹ خود بولے ہیں، اور پھر آپ کے وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سارا قانون کے مطابق ہے۔ اب نیب اور FIA اتنی جو ہے وہ نالائق ہے یا وہ ویسے ہی لوگوں کو وہ کرتے رہیں گے؟ اور 4.5 لاکھ لوگوں کا آپ نے خود بتایا ہے، آپ بتا دیں گے 4.5 لاکھ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ کہاں انویسٹ ہے، کہاں سے پروفٹ آتا ہے، کتنا ٹیکس جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو فگر پہ ہونی چاہیے، آپ سب لوگوں کو بتائیں، بجائے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ حلف اٹھا رہے ہیں، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ سچ بول رہے ہوں گے کہ 5 کروڑ اور 7 کروڑ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ بزنس کیا کر رہے ہیں آپ، کہاں سے؟ اب ایک بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، 5 کروڑ ایک کو، 7 کروڑ ایک کو، کئی لوگوں کو آپ دے رہے ہوں گے، لیکن آپ اربوں روپے کا کہاں سے پروفٹ اٹھاتے ہیں جہاں سے آپ کو دیا جاتا ہے؟ تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب دال میں کالا نہیں، ساری کی ساری دال ہی کالی ہے، اور اب آپ کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اور رمضان سے پہلے ہی شاید میرے خیال سے آپ، اور 1-2 تو آپ کے لوگ وہ ہیں جو ہر سال، جیسے آدم چودھری پکڑا جانے لگا تھا 2 دن پہلے، میں نے کہا تھا کہ یہ پکڑا جائے گا، گرفتار ہونے سے پہلے اس نے 2 دن پہلے اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں جناب یتیم خانہ بھی بناؤں گا اور اولڈ ہوم بھی بناؤں گا۔ یہی صورتحال اب یہ بھی جانے والے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں رمضان میں ہم نے آٹا بھی غریبوں کو جناب دینا ہے اور بہت کچھ دینا ہے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اس ملک میں آگے آپ اپنی ازدواجی زندگی بھی خراب کریں، آپ بڑے جناب سٹی بینک اور فلانے کے نام لے کے، اور ایک بڑا جو سیاستدان ہے ملیشیا کا اس کا نام بھی پاکستان میں جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں، تو یہ چیزیں یہاں رکیں گی نہیں۔ ملیشیا سے ہماری ایک بہت ہی اچھے ہمارے لائر ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کل یا پرسوں میں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل دے دوں گا، اس حوالے سے بھی سچ اور جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ کس قدر یہ ٹھیک ہے، جب پھنستے ہیں تو آپ ایک حد تک کریں، لیکن اس قدر بھی نہ جائیں کہ آپ اخلاقیات کا ہی جنازہ نکال دیں۔ ابھی تک اتنا ہی، مزید اس پہ جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔